आँख सल्ले अला कहते कहते खुले, आँख सल्ले अला कहते कहते खुले, आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में आप सबको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह पाक की बारगाह में ये दुआ भी करते हैं कि अल्लाह पाक ये सुबह हम सभी के लिए रहमत वाली, बरकत वाली, सआदतों और नेकियों और आफ़ियतों से माला माल फरमाए। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। अल्लाह पाक के प्यारे प्यारे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर मोहब्बत से दुरूद भेजता है उसका दुरूद मैं खुद सुनता भी हूँ और उसे पहचानता भी हूँ। सुभान अल्लाह, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि जब एक उम्मती प्यारे आका जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर दुरूद व सलाम पढ़ता है। करीम आका जाने आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने उस ग़ुलाम को, अपने ग़ुलाम का दुरूद सुनते भी हैं और उसे पहचानते भी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ात पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने में कामयाब हो जाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इंसान की ज़िंदगी उम्मीद, तवक्कुल और अल्लाह पाक की याद इसी पर चल रही होती है। जब इंसान खौफ में मुब्तला हो जाए, खौफ की तरफ माइल हो जाए, जब इंसान वहम में मुब्तला हो जाए, जब इंसान बदशगुनी करना शुरू कर दे, तो ये चीज़ इंसान को खौफ में भी मुब्तला करती है और बेचैनी में भी मुब्तला करती है। इंसान जहाँ पर बहुत से नुकसानात का सामना करता है, वहीं पर एक नुकसान उसे उसकी ज़ात के एतबार से, दुनियावी एतबार से ये भी होता है कि उसकी तबीयत नासाज होती है, बीमारी की तरफ बढ़ता चला जाता है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। आज के इस दौर में भी अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कई एक अफराद ऐसे हैं कि जो परिंदों की आवाज़ से भी बुरे गुमान जहन में लेकर आ जाते हैं। जी हाँ, कोई बिल्ली को देख ले तो भी आजमाइश का सामना उसे हो जाता है और वो अपने गुमान के मुताबिक इसे आजमाइश समझता है। किसी का चेहरा देख लिया तो माज़अल्लाह उसके बारे में बुरे ख्यालात, बुरे गुमान और बुरी सोच ये अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में बिठा लेता है। हालांकि दीन इस्लाम इस चीज़ की कतन इजाज़त नहीं देता और दीन इस्लाम एक मुसलमान के हवाले से तो वाज़ेह पैगाम भी देता है कि और हमें ये शरीयत मुताहरा का दर्स भी है, पैगाम भी है कि ये मनहूस नहीं है। गुनाह की नहूसत इंसान पर पड़ सकती है, लेकिन एक मुसलमान किस तरह मनहूस हो सकता है जिसने कलिमा अल्लाह पाक का पढ़ा है, जिसने कलिमा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पढ़ा है, जो दीन इस्लाम को फॉलो करने वाला है। यकीनन ये हमारे ही ख्यालात हैं और ख़ुद साख्ता ख्यालात हैं और इन खुद साख्ता ख्यालात से हमने अपने आप को बचाना है। इसी चीज़ को कि जब हम ख्यालात की तरफ जाते हैं, वहम की तरफ जाते हैं और बदशगुनी कर बैठते हैं, तो इसके नुकसानात बहुत से हमारे माशरे में भी हमारे सामने आते हैं और फिर उसका असर कई एतबार से घर वालों को भी सामना करना पड़ता है, कभी खुद भी उनके बुरे असरात का सामना हमें करना पड़ता है। अल्लाह पाक से हम आफियत का सवाल करते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक इंशाअल्लाह बदशगुनी रहेगा। अच्छा, बदशगुनी टॉपिक रखने की वजह क्या है? एक मरतबा मैं घर से कहीं निकला तो जा रहा था, रास्ते में वो एक साथ थे मेरे, तो अचानक ये वाक़यातन ऐसा हुआ कि बिल्ली ने रास्ता तो काटा। तो साथ जो थे मेरे, उन्होंने कहा कि ऐसा करो, कुछ देर के लिए वापस चले जाते हैं। मैंने पूछा क्या हुआ? उन्होंने कहा देखो कि बिल्ली ने रास्ता काटा है, जिस काम के लिए तुम जा रहे हो ना, ये काम तो नहीं होगा तुम्हारा, चूंकि इस बिल्ली ने रास्ता तुम्हारा काटा है तो इसकी नहूसत तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। तो अच्छा, ये बदशगुनी थी उनकी।
پھر وہاں پر میں نے ان سے عرض کی کہ یہ بدشگونی ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک خاندان میں کئی مرتبہ ہوتا ہے نا، آپ کہیں نکل رہے اور کسی کے بارے میں آپ نے یہ ذہن بنا لیا کہ یہ بندہ وہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھا جائے تو کام نہیں ہوتا، یہ اس طرح کا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے۔ جب وہ سامنے آ جائے تو فوراً کیا کرتے ہیں، واپس گھر میں آ جائیں گے، بیٹھ جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، لہٰذا آزمائش کا سامنا ہے، کام نہیں ہوگا، پھر کوستے رہیں گے، بسا اوقات برا بلا کہیں گے اس کو، سامنے تو نہیں تو یقیناً پیٹھ پیچھے اسے برا بلا کہا جائے گا۔ غیبتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں معاذ اللہ، نفرتوں کے دروازے کھلتے ہیں، حسد کے دروازے کھلتے ہیں۔ یعنی یہ ایک وہم ہمیں کتنی برائیوں کے ساتھ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے، بدشگونی سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ آج کا یہ ٹاپک ہم لے کر چلیں گے، چونکہ لوگ سفر کو خصوصیت کے ساتھ نحوست والا کہتے ہیں۔ کئی علاقوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، کوئی 13 تیزیوں کے نام سے جان رہا ہوتا ہے، تو آفتوں کے اترنے کا، تو بلاؤں کے اترنے کا اسے مہینہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لا سفر، سفر میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سفر بھی اللہ پاک کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس میں کئی ایک اولیاء کرام کے آراس موجود ہیں۔ سفر نحوست والا نہیں ہے، انشاءاللہ اسی پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو سمجھنا ہم نے کیا ہے کہ یہ بدشگونی ہوتی کیا ہے، نحوست کیا ہوتی ہے، اور اس کے معاشرے میں کس طرح اثرات پڑتے ہیں، کیا کیا نقصان ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ بہت کچھ آج کے پروگرام میں ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ سے ریکویسٹ کریں گے مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام مکمل دیکھنا ہے، معلوماتی پروگرام ہوتا ہے الحمدللہ۔ دین اسلام کی تعلیمات ہمیں بیان کی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں، تو کوشش کرنا ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے، اور سیکھ کر ہم نے عمل کرنا ہے۔ خود بھی بدشگونی سے بچنا ہے، ان برے گمانوں سے بچنا ہے، برے وہموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اپنے دوست احباب کو، رشتہ داروں کو بھی اس برے فعل سے، بری صفت سے، اس برے گمان سے انشاءاللہ ہم نے بچانا ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے۔ انشاءاللہ پیغام قرآن سیگمنٹ بھی ہوگا اور کلام بھی سنیں گے، اور انشاءاللہ ٹاپک بدشگونی پر ہم مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مبلغین ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمارے احمد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، احمد سرفراز بھائی، ماشاءاللہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک انہیں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بڑا پیارا بولتے ہیں، بہت زبردست ہمارے مبلغ دعوت اسلامی، مبلغ مدنی چینل ہیں، اور ماشاءاللہ عبد الواجد بھائی، سبحان اللہ، اللہ پاک کی نئی برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سرکار، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ عبد الواجد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، عاطف مدنی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، عاطف بھائی کا بہت بہت شکریہ، قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، قاری صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ پیغام قرآن سیگمنٹ قاری صاحب کے ساتھ کریں گے، قاری کاشان مدنی۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ آنکھ سلے پالا کہتے کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔
آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس آیت میں باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود ہے، چوری ہے، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، ایسے ہی جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، اور گانے بجانے کی اجرت، یہ سب باطل طریقے سے داخل ہے اور حرام ہے۔ یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا، یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اسی طرح رشوت کا لین دین کرنا، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا، ملاوٹ کرنا، ملاوٹ والا مال بیچنا، قرض دبا لینا، ڈاکہ زنی کرنا، بھتہ خوری کرنا، پرچیاں بیچ کر ہراساں کرنے کی کوشش کرنا، اور اس طرح مال وصول کرنا، یہ اس سب کی مثالیں ہیں۔ حرام کمانا اور کھانا اللہ کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے، اور احادیث میں اس کی بڑی سخت وعیدیں بیان کی گئیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، اور خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے، والعیاذ باللہ۔ آگے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو، یعنی باہمی رضامندی سے جو تجارت کرے وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ مزید فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، یعنی ایسے کام کر کے جو دنیا اور آخرت میں ہلاکت کا باعث ہوں، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ یہاں چند باتیں خود کو جو ہلاک کرنے کی صورتیں ہیں وہ بیان کی گئیں۔ نمبر ایک، مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا، خود کو ہلاک کرنا ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا ایسے ہے جیسے اس نے خود کو قتل کیا۔ نمبر دو، ایسا جرم کرنا جس کی سزا میں اسے قتل کر دیا جائے۔ نمبر تین، خود کو ہلاک کرنے کی تیسری صورت خودکشی کرنا ہے، خودکشی بھی حرام ہے۔ نمبر چار، ایسا کام کرنا جس کے نتیجے میں کام کرنے والا دنیا یا آخرت میں ہلاکت میں پڑ جائے، جیسے بھوک ہڑتال کرنا یا باطل طریقے سے مال کھانا وغیرہ۔ مزید اس کی تفصیل معلوم کرنی ہو تو اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان کا مطالعہ ضرور فرما لیجیے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلون أنفسكم إن الله كان بكم رحيما صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن اور سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں کی ہم ویڈیوز روزانہ لے رہے ہیں
3 दिन जुमा, हफ्ता और इतवार, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 3 दिनों में हम आपकी कॉल्स को भी शामिल करते हैं, आपके SMS को भी शामिल करते हैं और आपके कमेंट्स को भी लेते हैं और बच्चों की वीडियोस को भी हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। और इंशाल्लाह आगे भी इन्हीं 3 दिनों में आपकी कॉल्स, आपके SMS, आपके कमेंट्स और बच्चों की वीडियोस को हम प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 0308262600 व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें बच्चों की वीडियोस भेज सकते हैं। सबक क्या है, आइए आज का सबक देखते हैं। आज का सबक सवाल अरकान इस्लाम कितने हैं। सवाल अरकान इस्लाम कितने हैं। जवाब अरकान इस्लाम 5 हैं। जवाब अरकान इस्लाम 5 हैं। अरकान इस्लाम 5 हैं। ये बच्चों की वीडियो बनाकर आपने हमारी तरफ भेजनी है और ये बच्चों को सबक याद भी करवा दीजिए ताकि बच्चे अच्छे से इस सबक को याद रखें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से फ़ायदा यूँ होगा कि जैसे जैसे बच्चे बढ़ते चले जाएंगे, परवान चढ़ेंगे, बड़े होंगे तो उनको ये सबक याद रहेगा, ये बातें उनको याद रहेंगी कि हम कलिमा पढ़ने वाले, वलिल्लाहिल हम्द, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के घराने में पैदा हुए, हम पैदा हुए, हमारे कान में अजान दी गई, हमारे दूसरे कान में इकामत कही गई, हमारी ज़बान पर जब बोलना शुरू किया हमने तो लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह हमें हमारे वालिदैन ने बयान किया। बहुत से वालिदैन माशाल्लाह उनकी कोशिश होती है कि हमारा बच्चा जब पहला लफ्ज़ बोले तो लफ्ज़ अल्लाह, और इसी को मुस्तहब भी कहा गया। तो जब हम दीन इस्लाम से वाबस्ता हैं तो हमें दीन की कुछ ना कुछ मालूमात तो हों। तो ये बच्चों के हवाले से बेसिक कुछ मालूमात हैं। अच्छा, इससे बहुत सारे बड़ों को भी उम्मीद है कि फ़ायदा हो रहा होगा, यकीनन फ़ायदा हो रहा होगा कि अगर कभी सीखा नहीं था तो आप सीखने का मौका भी मिल रहा है। तो कोशिश कीजिए कि बच्चे अच्छे तरीके से इसे याद कर लें। जो जो आप वीडियोस बनाकर हमारी तरफ भेजते हैं, जो बच्चों को सबक हमारी तरफ भेजते हैं, कोशिश किया करें कभी कभी खुद ही रिपीट भी कर लिया करें। अच्छा, पहला कलमा भी सुना दीजिए, दूसरा कलमा सुना दीजिए, तीसरा कलमा सुना दीजिए, अच्छा फ़लाँ दुआ सुना दीजिए, अच्छा इस्लाम के अरकान कितने हैं, इस्लाम का कलिमा क्या है, जिस तरह कल का हमारा सबक गुजरा है। तो इस तरह चंद एक मरतबा आप दोहराएंगे तो बच्चों को रिवीजन भी होती रहेगी और इंशाअल्लाह बच्चों को अच्छे अंदाज से ये बातें जहन नशीन भी हो जाएंगी। अल्लाह पाक सब आशिकान रसूल को बरकतों से मालामाल फरमाए। आज का हमारा टॉपिक बदशगुनी है, तो इस टॉपिक पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। इससे कबल कि मैं आतिफ भाई की तरफ बढ़ूँ और सवाल इनकी तरफ बढ़ाऊँ, मैं मदनी चैनल के नाज़रीन से गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमें कोई फ़ीडबैक देना चाहते हैं, आप हमें कोई मशवरा देना चाहते हैं, आप प्रोग्राम के हवाले से या सेगमेंट के हवाले से आप हमें कुछ कहना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर आप नंबर्स मुलाजा फरमा रहे हैं। अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में ये सेगमेंट भी शामिल कर सकते हैं। जैसे बच्चों के हवाले से एक बच्चे ने भी हमें कहा था कि जो टीन एजर्स हैं इनके हवाले से कुछ सेगमेंट किया जाए, तो इंशाअल्लाह हम उस पर भी मुशावरत करते हैं। अच्छा, जो छोटे बच्चे हैं उनके हवाले से हमारा प्रोग्राम है कि इंशाअल्लाह हम उनके हवाले से भी कुछ सेगमेंट लेकर आएंगे। मज़ीद भी अगर आप कोई मशवरा देना चाहते हैं तो आप मशवरा ज़रूर दे सकते हैं। अल्लाह पाक सब देखने वालों, सुनने वालों को बरकतों से मालामाल फरमाए, चूँकि ये प्रोग्राम आपका है। जी हाँ, ये प्रोग्राम आपका है, आप इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं और सबसे यूँ कहें कि अहम हिस्सा आप हैं जो मदनी चैनल के नाज़रीन हैं। तो आपने ज़रूर अपनी राय से हमें नवाजना है। प्रोग्राम में मौज़ूआत के हवाले से भी आप हमें मशवरा दे सकते हैं। अल्लाह पाक सब देखने वालों को, सुनने वालों को बरकतों से मालामाल फरमाए। टॉपिक है बदशगुनी। मैं चाहूँगा बदशगुनी के हवाले से आतिफ भाई, कुरान करीम ने जो हमें बयान फरमाया कि इसको किस अंदाज में आप बयान करेंगे, कुरान बदशगुनी के हवाले से क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, दीन इस्लाम जो है ये एक कामिल और मुकम्मल दीन है, बल्कि मुकम्मल करने वाला दीन है। और बहुत सारी चीज़ों में ज़िंदगी की जितने भी मामलात हैं, हर मामले के अंदर शरीयत मुतहरा ने, इस्लाम ने हमारी रहनुमाई की है, तरबियत की है। और दीन इस्लाम हमें ये बात सिखाता है कि चाहे नफ़ा हो, नुकसान हो, इज़्ज़त है, ज़िल्लत है, कुछ भी है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह तबारक व तआला है और उसी के अता करने से जो है वो सारी चीज़ें हासिल होती हैं। बहरहाल अपनी तरफ से किसी चीज़ को मनहूस समझ लेना और किसी चीज़ से बदशगुनी लेना और किसी को बुरा समझ लेना, शरीयत मुताहरा हरगिज़ इसकी इजाज़त नहीं देती। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला पारा 9 सूरह आराफ की आयत नंबर 131 में
اسی حوالے سے ارشاد فرماتا ہے جو غیر مسلموں کا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کا ایک طرز تھا، طریقہ تھا کہ کوئی اچھی بات انہیں پہنچتی، کوئی بھلائی کی بات ہوتی تو وہ اس کو نسبت اپنی طرف کر لیتے، اور اگر کوئی برائی پہنچتی تو پھر کیا کرتے، جو مسلمان تھے اس زمانے میں ان کی طرف نسبت کرتے کہ یہ مسلمان جب سے ہوئے ہیں اور جب سے یہ ہمارے اندر آئے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہمیں مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، آزمائشیں پہنچ رہی ہیں۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، جب انہیں بھلائی ملتی کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی تو موسیٰ اور اس کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے۔ سن لو ان کے نصیبہ کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن ان میں اکثر کو خبر نہیں۔ تو اس پوری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں سمجھی کہ جو برا شگون لیتے تھے، برا فعل لیتے تھے، وہ شریعت مطہرہ نے اس کو بالکل جو ہے وہ منع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کو بیان فرمایا۔ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، جو آپ بات فرما رہے ہیں بدشگونی کے حوالے سے، میں چاہوں گا مزید اسے آسان لفظوں میں جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو سمجھنا میں آسان ہو کہ بدشگونی ہے کیا ہے، فعل لینا کیا ہے، کیا اسے گمان کہیں گے، وہم کہیں گے، یا یہ کوئی اور انداز ہوتا ہے؟ اچھا، اس کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی آیت کے تحت جو آپ نے آیت تلاوت کی، جی اسی کے تحت فرماتے ہیں جب فرعونیوں پر کوئی مصیبت آتی، یعنی کوئی قحط سالی ہوتی یا کوئی بھی کسی قسم کی آزمائش آتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین سے وہ برا فعل لیتے، یعنی یہ کہتے کہ یہ مصیبت تمہاری وجہ سے پہنچی ہے، اور جب سے یہ لوگ ہمارے اندر ظاہر ہوئے ہیں ہم پر مصیبتیں اور بلائیں جو ہے وہ نازل ہو رہی ہیں۔ اب رہی آپ دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ابھی کہ بدشگونی ہے کیا چیز، ہمیں پتہ کیا چلے کہ کیسے پتہ چلے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، تو بدشگونی کا مطلب یہ ہوتا ہے برا فعل لینا، یعنی کوئی کسی شخص سے، کسی عمل سے، کسی کام سے، یا کسی آواز کو یا کسی بھی چیز کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، اسے کہتے ہیں فعل لینا۔ اچھا، اب یہ اچھا جو ہے وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، یعنی کوئی بھی چیز ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے کوئی جانور ہے، چاہے کوئی آواز ہے، چاہے وہ کوئی چیز بھی ہے، تو اس کو دیکھ کر یا اس کے بارے میں اچھا یا برا سوچ لینا اور اس کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، اسے فعل کہتے ہیں۔ یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اچھا ہے تو اس کو شریعت نے پسند کیا ہے، اور اگر برا ہے تو اسی کا نام بدشگونی ہے، اور اسے بدشگونی کہا جاتا ہے، اور جس کو شریعت مطہرہ نے منع کیا ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، یعنی کسی نے کوئی بات کی آپ کو، بھائی یہ کام کرو گے، یا کوئی شخص مل گیا اور آپ کا کام اچھا ہو گیا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنے بارے میں اچھا لیا، تو فرمایا یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اب اگر کوئی بندہ ملا اور اس کے بارے میں آپ نے گمان کر لیا کہ اس کی وجہ سے میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، تو اسے کہتے ہیں کسی کے بارے میں کسی کو اپنے لیے برا سمجھ لینا، اسے بدشگونی کہا جاتا ہے۔ اور اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے، یعنی کوئی بھی چیز ہو تو اس کے بارے میں اچھا ہی سوچے اور اس کو اپنے حق میں اچھا ہی سمجھے، اور اس وقت اور اپنا کام خوشی خوشی پایا تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ یعنی جیسے آپ نے تمہیدن جو ہے وہ کہا کہ وہ بلی گزر گئی تو انہوں نے کہا جی آپ گھر پہ واپس چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جائیں گے، تو اب یہ جو بری چیز ہے اسی کے متعلق حدیث پاک بھی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں میری امت میں لازم ہیں۔ نمبر 1 بدفعلی، یعنی برا کسی چیز کو اپنے لیے سمجھ لینا، حسد اور بدگمانی۔ تو ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس شخص میں یہ 3 خصلتیں ہیں وہ ان کا علاج کیسے کرے، کیسے بچے ان سے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم حسد کرو تو اللہ عز و جل سے استغفار کرو، اور جب تم بدگمانی کرو تو اس کو دل میں نہ جماؤ، اور جب تم بدفعلی نکالو تو اس کام کو کر لو، یعنی کسی کے بارے میں تمہارا برا گمان بیٹھ جائے تو اس کام کو کر لو۔ جیسے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ ایک ایسا ہوا کہ کسی نے آپ کو کہا فلاں جنگ میں آپ جا رہے ہیں، اگر آپ جنگ میں جائیں گے تو یہ معاملہ ہوگا، جو ہے وہ سورج جو ہے وہ فلاں جگہ پر ہے،
آسمان میں برج ہیں تو فلاں برج پر سورج ہے، اگر آپ جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ جنگ ہار جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وہاں مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا معاملہ ہو تو اس کام کو کر گزرو، تجھے میں جھوٹا ثابت کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اب جب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عظیم جو ہے وہ عطا فرمائی، اور پھر وہ جو بندہ بات کرنے والا تھا وہ جھوٹا بھی ہو گیا. اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک حکایت جو ہے وہ بادشاہ کے دربار میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے کسی کو بادشاہ کی بات میں آپ کی اس بات کو انشاءاللہ ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں، مثال کو بھی مزید سمجھتے ہیں. یہاں جو سمجھنے کی بات ہے عبد الواجد بھائی، کہ یہ جو گمان ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جو گمان پیدا ہو گیا، جسے ہم پہلے تو یہ ارشاد فرمایا نا کہ اسے ہم وہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیا یہ وہم ہے یا کیا ہے. عبد الواجد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، احمد رضا بھائی بھی ساتھ ہیں. میں چاہوں گا اس کی نا کچھ مثالیں، کچھ اس طرح کی مثالیں احمد رضا بھائی بیان کی جائیں تاکہ مزید یہ واضح ہو جائے. اچھا، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں جیسے کہتے ہیں نا فال نکالنا، فال نکالنے کا تصور یوں ہوتا ہے کہ کوئی حساب کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اچھا، بالخصوص جو عاملین ہوتے ہیں ان کے ہاں ابھی اس طرح کا ایک انداز ہوتا ہے کہ یہ کوئی فال نکالتے ہیں. تو کیا یہ وہ والی فال ہے یا یہ گمان ہے کسی چیز کا؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ وہی جمع نفی کریں گے تو کہتے ہیں یہ فال نکلا ہے، آپ کے حق میں یہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. یا یہ اپنے ذہن میں کوئی گمان بٹھا لینا، اچھا گمان بٹھا لیں تو اچھا شگون ہے اور برا گمان بٹھا لیں تو بد شگونی ہے. کیا کہیں گے؟ کسی چیز کے بارے میں یا کسی انسان کے بارے میں اپنے ذہن میں اگر اچھی سوچ ہو، اچھا گمان بٹھا لیں کہ یہ میرے لیے سعادت مند ہے، اسے دیکھ لیا تو یہ کام اچھا ہوگا، یہ چیز کر کے جب میں نکلوں گا تو اس کام میں مجھے کامیابی ملے گی، تو یہ نیک فعلی ہے، اس کی شریعت میں پذیرائی ہے اور اس کو اچھا کہا گیا ہے. لیکن اگر اسی کا برعکس ہو، اس کے برخلاف سوچ ہو کہ جی فلاں چیز یا فلاں شخص یا فلاں جو عمل ہے یا کام ہے جی، تو یہ جو ہے یہ اگر میں نے کیا یا میرے کام میں اگر یہ چیز کہیں ٹکرا بھی گئی تو اس سے مجھے نقصان ہوگا، یہ بدشگونی ہے، بدفعلی ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے. اس کی کئی ساری مثالیں مختلف لوگوں اور مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں. کچھ لوگ اپاہج لوگوں سے اللہ کی پناہ اس طرح کے بدشگونیاں لیتے ہیں، کچھ لوگ نابینا لوگوں سے اس طرح کی بدشگونیاں لیتے ہیں کہ اگر ایسا شخص سامنے سے گزر گیا ہے تو اب یہ کام نہیں بن پائے گا. اسی طرح کسی کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہو تو اس سے اس طرح کی بدشگونیاں لیتے ہیں. اچھا، کسی عدد کے بارے میں یہ تصور ہو جاتا ہے کہ جیسے بدشگونی لینے سے مراد یہ ہے کہ ایسے افراد کو منحوس تصور کیا جاتا ہے، برا تصور کیا جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے کام خراب ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ سے میرے معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اور یہ کتنا سخت معاملہ ہے. ایک تو ویسے شریعت نے اسے منع کیا ہے، پھر اگر اس شخص کو پتہ چل جائے جی، جسے جو اگر پہلے ہی وہ بیچارہ میں آپ کو بتاؤں احمد بھائی، بسا اوقات یوں ہوتا ہے کہ باقاعدہ اسے کہا جاتا ہے بھائی تم میرے سامنے نہیں آئے گا، اس وجہ سے کہ جب بھی میں نے تیرا چہرہ دیکھا ہے، وَلَعِیَاذُ بِاللَّہ استغفر اللہ، کہ جب بھی میں نے تمہارا چہرہ دیکھا تو میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا ہے. یعنی یہ اسے سامنے کہہ دیا جاتا ہے، وَلَعِیَاذُ بِاللہ. ایک تو عام لوگوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ یار اس بندے کے ساتھ جب میں کہیں جاتا ہوں یا یہ جب مجھ سے ٹکراتا ہے، اور کچھ ہوتے ویسے ہی بیچارے اپاہج ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں جب اس طرح کی رائے قائم کی جائے اور انہیں پتہ چل جائے تو یہ ان کے لیے بڑی درد کی بات ہوتی ہے، بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. اس کی اور کئی مثالیں ہیں، جیسے 13 کا ہندسہ عدد جو ہے اسے منحوس شمار کیا جاتا ہے. گھر میں کوئی چیز ٹوٹ جائے، شیشہ ٹوٹ جائے، کون لوگ ہیں جو یہ اس کو تصور کرتے ہیں؟ ایسے زمانے میں پائے جاتے ہیں. ہاں، مختلف قسم کے علاقوں مختلف لوگ ہیں اور عجیب سی بات لگتی ہے سوچنے میں بھی. جی، جو دین سے دور ہیں. ہاں جی، سوچنے میں بھی عجیب سا لگتا ہے. اچھا، کوئی پیچھے سے پکارے، آواز دے، اب اگر میں اگلے کام پہ گیا تو یہ مسئلہ ہو جائے گا. یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اسے منحوس شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح بلی کی آپ نے مثال دی، بلی راستہ کاٹ جائے. اور ایک اور اس طرح کی مثال کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اولاد میں اگر بیٹی کی پیدائش ہو. کچھ لوگ آج بھی، اکثر نہیں، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات میں جسے رحمت کہا گیا اور الحمدللہ اب تو اسے خوشیاں منائی جاتی ہیں اس کی ولادت پہ، لیکن ایک وقت تب اسے بہت زیادہ اور اب بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اسے منحوس شمار کیا جاتا ہے، اسے بدشگونی لی جاتی ہے. یہ اس طرح کی کئی مثالیں ہیں. اچھا، ایک اور بڑی مزے کی بات ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نا اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں. اچھا، ایسے لوگ نا
ان کی کوتاہیاں اپنی بھی ہوتی ہیں جی ان کی غلطیاں اپنی بھی ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں ان غلطیوں پر ان کوتاہیوں پر پردہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یہ کہہ کے کہ یار میں نے یہ کام کر لیا تھا نا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، میں نکلا تھا گھر سے تو بلی نے راستہ روک لیا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز دے دی تھی یا ایسا شخص مل گیا تھا تو اس وجہ سے حالانکہ وہ اپنی ذمہ داری اپنی غلطی کو نہیں تسلیم کرتے ہیں، چھپا رہے ہوتے ہیں جی چھپا رہے ہوتے ہیں، اور چھپتی نہیں ہے اور نہ ہی اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ یہ تو ایک اور بڑی آپ کی غلطی ہے کہ آپ اپنی غلطی سے سیکھ نہیں رہے اور اپنی غلطی کو چھپا کے دوبارہ اسی غلطی کو کریں گے۔ جی ہاں البتہ اگر سیکھا جاتا تو پھر آئندہ کے لیے اور فائدہ ہوتا۔ ایک اور چیز، کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں صبح صبح کس کی شکل دیکھی تھی، حالانکہ انسان جب اٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنی شیشے میں شکل دیکھتا ہے، آئینے میں یا گھر میں کسی کی دیکھتا ہے، تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے، اسے یوں کہہ کر کہا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ بھی غلط سی بات ہوتی ہے، اس کا ان سب چیزوں کا اسلام سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی ان چیزوں کو اپنانے کا یا ان چیزوں سے اس طرح کی گمان لینے کا حکم، بلکہ احادیث طیبہ میں تو یہاں تک کہا گیا کہ بدشگونی اسی پر ہے جس نے لی ہے، جی جس سے لی ہے اسے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا، یا اس کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا کہ اس سے اسے کوئی نقصان پہنچے، ایسا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس برے فعل سے محفوظ فرمائے۔ یقیناً اس کی یہ کتنا بادشاہ کی مثال دی جاتی ہے نا، کتنا برا یہ فعل ہے، کتنا قبیح فعل ہے یہ کہ ایک مسلمان کی اس میں یعنی ایذا رسانی، ایک مسلمان کو اس کی عزت کو داؤ پہ لگانا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا، اچھا وہیں پر اس مسلمان کی دل آزاری کا گناہ اپنے سر پہ لینا، یعنی کئی ایک گناہوں کا مجموعہ کہیں کہ یہ ہوتا ہے۔ ہمارے دو جملے ہوتے ہیں، سامنے والا احساس کمتری کا شکار بھی ہو سکتا ہے، سامنے والا اس کی عزت کی دھجیاں تو اڑی اڑی نا، اچھا آپ نے ایسا تھوڑی ہے کہ یہ گمان کیا اور اپنے دل میں ہی بٹھا کے رکھ لیا، کئی لوگ ہوتے ہیں اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، جبھی تو پتہ چلتا ہے کہ بھائی معاذ اللہ اس شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ جب اس کا چہرہ دیکھے تو یہ منحوس ہے اور یہ اس طرح کا۔ کیوں کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کا گمان اپنے ذہنوں میں لے کر آتے ہیں؟ کیوں کسی مسلمان کے بارے میں یہ برا گمان آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیا ہے کہ یہ کوئی منحوس ہے؟ وہ جو جس طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں، میرا خیال ہے عاطف بھائی بھی اسی واقعے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے تھے، جو بادشاہ والا واقعہ، میں چاہوں گا اسے کچھ بیان فرمائیں۔ ایک واقعہ کا ایک بادشاہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ وہ اپنے وزیروں کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ جنگل کی طرف جا رہا تھا، ارادہ اس کا شکار کا تھا، اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے جب پورا شہر گونج رہا تھا، اور یہ تھا معاملہ کہ بادشاہ جب کہیں سے گزرے گا تو کوئی سامنے نہیں آئے گا، اور سامنے کوئی ہو بھی تو اسے ہٹایا جائے گا کہ بادشاہ کے راستے میں کسی طرح رکاوٹ نہ آئے۔ اور اس وقت بھی ایسا ہی تھا معاملہ کہ ایسا شخص کی جو ایک آنکھ والا ہو اسے منحوس شمار کیا جاتا تھا۔ تو شہر کی فصیلوں پر، باؤنڈری پر ایک شخص ایسا تھا کہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، یعنی ایک آنکھ والا تھا، وہ بادشاہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ بادشاہ بڑا غصے ہوا اور اس نے کہا کہ جی اس شخص کو یہاں سے ہٹاؤ، بلکہ سختی کا یوں اس نے اظہار کیا کہ بلکہ اسے ستونوں سے باندھو، اسے تو میں واپسی پہ آ کے سزا دوں گا۔ اور اس کا یہ تصور تھا، گمان تھا کہ ایسا شخص اگر سامنے آ جائے تو پھر یہ دن منحوس ہے، یا جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام کے اندر اسے جو ہے وہ کامیابی نہیں ملتی۔ اچھا ایک طرف تو یہ معاملہ ہوا، اب وہ گیا جنگل، گیا جا کے اس نے شکار کیا، تو جی شکار پہلے سے بڑا بہترین ہوا، بادشاہ کا کوئی بھی نشانہ نہ چونکا، نہ بادشاہ کی نگاہ میں دیکھنے میں کہیں لغزش آئی، کوئی معاملہ ہوا تو وزیروں نے بڑی تعریف کی، جی بادشاہ سلامت، آج تو کیا کہنے، آج تو کوئی ایک تیر بھی نہیں چونکا، آج تو اتنے زیادہ شکار آپ نے اکٹھے کر لیے ہیں۔ واپسی پر بادشاہ بڑا خوش ہے، وزیر بھی تعریف کرتے آ رہے ہیں۔ پھر جب اس جگہ سے گزرے وہی شخص موجود تھا، تو اب جب بادشاہ نے اسے دیکھا تو اس نے، اچھا ساتھ وہ چھکڑا سا بھی تھا، وہ جنگلہ بھی تھا کہ جس کے اندر وہ سارے شکار تھے، تو بادشاہ بڑا خوش تھا۔ بادشاہ سزا تو دینا چاہتا تھا لیکن خوشی کے آثار بھی اس کے چہرے پہ تھے۔ تو اسی شخص نے کہ جسے انہوں نے پکڑ کے ستونوں سے باندھ رکھا تھا، اسی نے آگے سے کہا کہ بادشاہ سلامت، ذرا یہ بتائیے گا کہ میں آپ کے لیے منحوس قرار پایا یا آپ میرے لیے؟ ساتھ والوں کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیسی بات ہے، اور وہ تو مارنے کو دوڑے۔ بادشاہ نے روکا، کہا آپ نے مجھے منحوس شمار کیا تھا، مجھ سے بدشگونی لی تھی، حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہوا، آج تو آپ کے شکار بھی زیادہ ہوا، میں تو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوا، اچھا بنا، لیکن میں نے صبح صبح آپ کو دیکھا
اور میں نے جب آپ سے میرا ٹکراؤ ہوا تو آپ نے مجھے قید کر دیا. بادشاہ کو بات سمجھ آئی کہ واقعی یہ بدشگونی کچھ نہیں ہوتی. انسان کے اپنے ذہن کا بھی اس سے تعلق ہوتا ہے. اور حدیث قدسی بھی ہے، انا عند ظن عبدی بھی. اللہ اکبر. اللہ پاک جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے میں بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں. انسان نے سوچا ہی جب ایسا ہوتا ہے تو کئی بار اس کے ساتھ ویسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. جی تو یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے. اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے. تو کسی مسلمان کے بارے میں اس طرح کے گمان نہ پیدا کریں اپنے دلوں میں. میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، احادیث میں جو اس کی برائی کو بیان کیا گیا ہے کہ جو اس طرح کے افراد ہیں جو بدشگونیاں لے رہے ہوتے ہیں، اچھا بہت سے گناہوں کو بھی وہ جنم دے رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، تو میں چاہوں گا احادیث کو بھی بیان فرمائے اور ایسے افراد کو بھی سمجھایا جائے کہ اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بھی ایسا برا گمان نہ رکھیں، اور دوسری چیز جیسے پرندوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، دنوں کے بارے میں بھی اپنے ذہن میں اس طرح کے خیالات پیدا نہ کریں. اس طرح کے خیالات پیدا کر کے دوسرے کو تو تکلیف نہیں ہوگی لیکن آپ خود تکلیف میں، بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی شاہ صاحب، بالکل بدشگونی جو ہے ایک بہت برا کام ہے، اور شریعت مطہرہ میں نیک فعلی اچھا شگون لینے کو تو مستحب کہا گیا ہے، جی، اور بدشگونی کو بری فعل لینے کو حرام کہا گیا ہے. تو یہ منع ہے اور اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے. اس کے بعد بات یہ ہے کہ اصل میں بدشگونی سے ہوتا کیا ہے. ایک تو بدشگونی کی برائی اس شخص کو پہنچتی ہے کہ جس سے برا شگون لیا جا رہا ہے. جیسے احمد رضا بھائی نے بیان فرمایا کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ معذور ہوتے ہیں، تو کچھ لوگ اتنے سنگ دل اور ظالم ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بچتے ہیں، ان کمزور لوگوں سے بچتے ہیں. اور بعض تو ایسے بے حیا ہوتے ہیں کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری شادی میں نہ آئیے گا، آپ ہماری خوشی میں شریک نہ ہوئیے گا. اللہ اکبر. مسلمانوں میں سے جو کمزور ہے وہ امت کے لیے رحمت ہے، وہ رحمت کا باعث ہے، کیونکہ کمزوروں کی وجہ سے بارشیں برسائی جاتی ہیں، کمزوروں کی وجہ سے جو ہے رزق کو فراہم کیا جاتا ہے، زیادہ رزق دیا جاتا ہے. اور کمزور لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اس طرح سے سوچنا یہ بہت غلط ہے. پھر اس میں دل آزاری بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی بات یاد رکھیے کہ آپ جس کا دل دکھاتے ہیں وہ آپ کے لیے دعا نہیں کرتا. اگر اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے، کوئی ایسی دعا نکل جائے کہ جو آپ کے خلاف ہو، تو پھر بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اور جو کمزور دلوں کی آہ لیتا ہے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ سکون سے نہیں گزار پاتا. تو اس طرح کے طرز عمل سے بچنا چاہیے. اس کے بعد جو دوسری چیز ہے اور جو بہت زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب آدمی بدشگونی لینا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک نارمل انسان نہیں رہتا، جی، وہ ایک ایب نارمل انسان ہو جاتا ہے، وہ وہمی انسان ہو جاتا ہے، توہم پرست ہو جاتا ہے. اس کی نظر جو ہے وہ خالق اسباب سے ہٹ جاتی ہے، جی، اور وہ اور چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اور بعض روایات میں تو بدشگونی کو شرک بھی کہا گیا ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ جس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے، جو ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھتا ہے، تو وہ بدشگونی نہیں لیتا اور وہ چیزوں کو اسباب ہی کی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ جو مسبب الاسباب ہے اس کی رحمت سے بھی امید رکھتا ہے. اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جنہیں کہا گیا کہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہیں، کہ نیکی کی طاقت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور برائی سے بچنے کی جو قوت ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. اچھا، اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے شاہ صاحب، جی، کہ جب کوئی آدمی مسلسل بدشگونی لیتا ہے تو اس کی زندگی میں سے جو توکل کا عنصر ہے وہ غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور توکل ایمان کے درجات میں سے بہت بلند درجہ ہے. جسے توکل نصیب ہو جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل کر لیا جاتا ہے. جسے توکل نصیب ہو جاتا ہے وہ صبر بھی کرتا ہے، وہ شکر بھی کرتا ہے. جسے توکل نصیب ہو جاتا ہے وہ اللہ کی رضا سے راضی رہتا ہے. تو جو لوگ بدشگونی میں مبتلا رہتے ہیں وہ توکل کی
दौलत से महरूम कर दिए जाते हैं और ईमान का जो हुस्न है वो तवक्कुल है। जी। तो बदशगुनी का ये भी नुकसान है। फिर ये होता है कि जो शख्स बदशगुन हो जाता है ना, बदशगुन लेना शुरू कर देता है, उसका दिल कमज़ोर हो जाता है और वो दूसरों के लिए बाइस तकलीफ बन जाता है। अगर 4 बंदे मिल के सफ़र कर रहे हैं और उनमें से एक वो शख्स है कि जिसकी आदत है कि वो बदशगुनी लेता है, तो उसकी वजह से बकिया लोग तकलीफ में आ जाते हैं। जैसे आपने शुरू में बात बयान की कि आप किसी साहब के साथ जा रहे थे और रास्ते में कोई जानवर गुजरा तो वो कहने लगा कि चलो अब वापस चलते हैं। जी। तो अब आप देखें कि उस शख्स की वजह से अगर आप उसकी बात पर अमल कर लेते तो आप भी तकलीफ में आ जाते। जी। तो इसी तरह ऐसा होता है कि बाज़ घरानों में ना जो घर का सरबराह होता है ना, उसको ये आदत होती है कि वो बदशगुनी लेता रहता है। जी। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चे परेशानी में, उसके अहले खाना परेशानी में, उन बेचारों को तो पता ही नहीं। लेकिन ये जो घर का सरबराह है, जब इसकी ये कैफियत होती है तो फिर ऐसा होता है कि ये मर्ज जो है आहिस्ता आहिस्ता घर के दीगर अफराद में भी फैलना शुरू हो जाता है। जी। और फिर हमने ये देखा है कि खानदान में बातें होती हैं कि यार ये पूरा घराना ही वहमी है, लोग उनके साथ रिश्ता नहीं करते। जी। लोग उनके साथ चलना पसंद नहीं करते, लोग उनके घर जाना पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि उनके घर से खाना भी पसंद नहीं करते। जी। तो ये जहाँ एक यानी मजहबी तौर पर, इस्लामी तौर पर ये बुरा अमल है, वैसे ही माशरती तौर पर भी, माशरे में भी जो समझदार लोग होते हैं, जी। अक्लमंद लोग होते हैं, वो इस चीज़ को बुरा समझते हैं। जी। अच्छा, ये चीज़ आती किस वजह से है, आई क्यों है हमारे दरमियान? तो इसकी एक जो सबसे बड़ी वजह है वो दीन से दूरी है। जी। दुनिया में कुछ अक़वाम ऐसी हैं कि जो बाकायदा बदशगुनी पर अमल करती हैं और वो उन माशरों में चीज़ें बहुत राइज होती हैं। जब लोग उस माशरे में जाते हैं, मुसलमान जो दीन से दूर होते हैं, तो वो भी बाज़ औक़ात फिर इस तरह की हरकत करते हैं। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। जी। यूरोप में शाह साहब जो 13 का हिंसा है ना, जी। ये मनहूस समझा जाता है, ऐसी कोई बात है नहीं। अच्छा, अब क्या है कि चूंकि इस्लाम की नेमत से महरूम जो लोग होते हैं, जी, तो वो फिर अल्लाह के सिवा हर एक से डर रहे होते हैं। और जिनको ईमान नसीब है, जो अहले इस्लाम हैं, वो अल्लाह ही से डरते हैं। वाह। अल्लाह से ही उन्हें रहमत की उम्मीद होती है और जब कोई नेमत आती है तो उस पर शुक्र करते हैं। जी। और जब कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि ये अल्लाह की बारगाह से हमारे लिए आजमाइश है, हम इस पे सब्र करेंगे और अल्लाह के और करीब हो जाएंगे। जी। तो उनकी नज़र जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर होती है। जी। और जो अहले ईमान नहीं होते फिर वो असबाब ही की तरफ मुतवज्जे रहते हैं। तो अब यूरोप में ऐसे होता है कि जो 13 का हिंसा है ना, वो बहुत मनहूस है। अब वो इतना ज़्यादा वहम का शिकार हैं कि आप बिल्डिंग्स में चले जाएं तो वहाँ 13वां फ्लोर ही नहीं होगा, अल्लाहु अकबर। 12वें के बाद 14वां फ्लोर होगा, 13वां फ्लोर ही नहीं मिलेगा। सही। तो इस तरह करने से वो को बच तो नहीं जाते ना बुराई से। जब बुराई आनी है तो आनी है, जब किसी बिल्डिंग में आग लगनी है तो लगनी है। अल्लाह अकबर। और अगर मुसलमान किसी ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो भी जाता है तो वो सब्र करता है, वो दुआ करता है, वो सदका देता है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है उससे मांगता है। तो उसके लिए अगर वो मुसीबत ना भी टले तो उसको सब्र अता कर दिया जाता है, उसके दिल को मजबूत कर दिया जाता है और वो आखिरत में जो है अच्छे अजर की तवक्को लगाकर बैठ जाता है। तो जो लोग इस तरह की चीज़ों में मुब्तला होते हैं जी, वो कमज़ोर हो जाते हैं, वो वहमी हो जाते हैं और बाज़ औक़ात वो ज़िंदगी में कोई बड़ा काम नहीं कर पाते। तो हमें ये चाहिए कि हम इससे बचें जी। और अगर कभी ऐसा मौका आए जी। तो अब हम ये कहें कि ऐ शैतान ये तेरा वसवसा है और अब तो मैं ज़रूर ये काम करके रहूँगा और मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वहाँ जाकर रहूँगा। तो बुरा शुगून लेना ये मुसलमानों का तरीका नहीं है, अच्छा शुगून लेना, क्योंकि अच्छा शुगून अल्लाह की रहमत की तरफ उम्मीद बढ़ाता है। सही। तो अच्छा शुगून लेना ये मुसलमानों का तरीका है और जहाँ कहीं अच्छा शुगून हो
وہاں لینا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگانی چاہیے. کیا بات ہے. اچھا شگون جب آپ لیں گے آپ خود اطمینان میں آ جائیں گے, آپ سکون میں ہو جائیں گے, یوں کہیں کہ اللہ پاک کی یاد میں آ جائیں گے کہ اس نیک بندے کی وجہ سے, اس اچھی آواز کی وجہ سے, مطلب آپ کوئی کام کرنے کے لیے, آپ نے کوئی کام سوچا, کام کرنے کے لیے نکلے, قرآن پاک کی تلاوت سن لی, آپ کا ذہن بنے گا کہ میں نے یہ آواز سنی ہے قرآن کی, انشاءاللہ اس کی برکت مجھے نصیب ہوگی, قرآن کی برکت نصیب ہوگی. کسی نیک شخص کی زیارت کر لی, کسی عالم دین کی زیارت کر لی, امام صاحب کی زیارت کر لی, اپنے پیر و مرشد کی زیارت کر لی, والدین کی زیارت کر لی, تو ایک پھر اچھا گمان بندہ لے رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب میرے جو بند کام میں اللہ نے چاہیے بن جائیں گے, اب سنور جائیں گے کام انشاءاللہ. تو اچھا گمان لیا کریں, اچھی سوچ لائیں. یہ ہوتا کیوں ہے؟ کیا یہ ایسا وجہ نہیں ہے عبد الواجد بھائی کہ ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں, یعنی نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہمارا یہ مطلب مستقل طور پر یہ عادت بن چکی ہوتی ہے, جب بھی پھر ہم نے کچھ سوچنا ہے, جب بھی, حالانکہ اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے, یعنی دو ہی پہلو ہوں گے نا, اچھا پہلو بھی نکل سکتا ہے, برا پہلو بھی نکل سکتا ہے. میں کیوں برائی کی طرف جاتا ہوں, میرا ذہن اس طرف ہی کیوں جاتا ہے, میں اچھا سوچنے کی طرف کیوں نہیں آتا, میں پوزیٹیوٹی کی طرف کیوں نہیں آتا, مثبت سوچنے کی طرف کیوں نہیں آتا؟ کیا فرمائیں گے, کیا وجہ ہے یہ؟ جی ایک تو وجہ یہی ہے کہ کچھ ذہن ہوتے ہی نیگیٹو ہیں. جی ان کے سامنے اگر گلاس پانی کا آدھا بھرا ہوا گلاس ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدھا بھرا ہوا, وہ یہی کہیں گے کہ یار یہ آدھا خالی ہے. جی ان کی سوچ نیگیٹو کی طرف ہی جائے گی. اگر سامنے سفیدی اور سیاہی ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ سامنے سیاہی ہے, ان کو سفیدی نظر نہیں آئے گی. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی جو مینٹلٹی ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہو چکی ہوتی ہے. تو ایسے لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ بتکلف اپنے آپ کو پازیٹیو کریں. جیسے کہ بدشگونی کے معاملے میں اگر جیسے کالی بلی جو ہے وہ رستہ کاٹ جائے یا آئینہ ٹوٹ جائے, تو اب وہ جو کام کرنے لگے ہیں نا اس کام سے رکے نہیں بلکہ اس کام کو کریں. تو جب اس طرح سے کریں گے تو ان کی یہ عادت ختم ہو جائے گی. دوسری چیز یہ ہے کہ علم دین سے جو دوری ہے نا شاہ صاحب, جس کو جہالت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے, یہ میں سمجھتا ہوں تمام برائیوں کی جڑ ہے. اللہ اکبر. اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کریں, پڑھیں اور پڑھے لکھے لوگوں علماء کی صحبت میں رہیں. تو جب آپ اس طرح کی صحبت میں رہیں گے تو تب بھی یہ عادت ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ کہ اگر آپ کے ارد گرد ایسا کوئی شخص ہو تو اس کی یا تو اصلاح کرنے کی کوشش کریں, اور اگر اصلاح نہیں کر سکتے تو اس معاملے میں اس کی پیروی نہ کریں. تو جو اس طرح سے یعنی ان چیزوں پہ عمل کرے گا تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ العزیز وہ اس طرح کی برائی سے بچ جائے گا. انشاءاللہ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. کچھ اور بھی مثالیں ہیں, چند ایک مثالیں, بڑی ایک یوں کہیں کہ دل خراش سی ایک مثال میرے سامنے میسیجز کی صورت میں بھی ہے. انشاءاللہ وہ بھی لیتے ہیں, آپ کی میسیجز بھی لیں گے, آپ کی کالز کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے, آپ کے ایس ایم ایس کو بھی شامل سلسلہ کریں گے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ رہے ہیں 0308262600 واٹس ایپ نمبر ہے. اس نمبر پر آپ نے بچوں کا سبق بھیجنا ہے. آج کا سبق کیا ہے, ایک مرتبہ پھر آپ سبق کو دیکھ لیجئے. اسکرین پر سبق تھوڑی دیر میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے, اور ویڈیو بنا کر آپ نے کوشش کیجئے کہ 9 بجنے کو بھی ٹائم باقی ہے, 9 بجے سے پہلے پہلے اپنے پیارے پیارے بچوں کی ویڈیوز ہماری طرف بھیج دیجئے. آئیے سبق دیکھتے ہیں. سوال ہے ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام کتنے ہیں؟ اس کا جواب ہے ارکان اسلام 5 ہیں. ارکان اسلام 5 ہیں. اللہ پاک سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. شاہ زیب بھائی ہمارے ساتھ ہیں, کلام سنتے ہیں شاہ زیب بھائی سے, پھر انشاءاللہ ہم ٹاپک کی طرف آئیں گے. جی شاہ زیب بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا
صلی علی محمد عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طرفاں دھوم دھام کان جدھر لگائیے آقا تیری ہی داستان ہے صلی علی کریمنا صلی علی محمد واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا واہ کیا جو تو کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واللہ ہم سن لیں گے اور فریاد کو پہنچیں گے ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے وہ کیا ہو جو ہم نے پایا نہیں پر نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے آقا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے خسروا عرش پہ اڑتا
ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری تو ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک راج تیرا ہے زمانے پہ حکومت تیری خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا سر عرش پر ہے تیری گزر اور دل فرش پر ہے تیری نظر ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار ہے شادیاں مبارک چمن کو آبادیاں مبارک فلک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر انا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے یہ جھوٹ پڑتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگہ جگہ نصب آئینے تھے نئی دلہن کی بھون میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے خوشی کے بادل امنڈ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ نعت کا سما تھا حرم کو خود وجد آ رہے تھے حرم کو خود وجد آ رہے تھے نماز اقصی میں تھا یہی سے آیا ہمانائے اول آخر کے دست بستہ کے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے جو سلطنت آگے کر گئے تھے تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا ایسا کوئی محبوب ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشین ہے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹا گھٹے ارے جب بڑا تجھے اللہ تعالی تیرا خسروا عرش
پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خدا کہتے نہیں بنتی پر جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے آقا تلوار تیرا پر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب وہ محب میں نہیں میرا تیرا اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا اسفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے آقا رستہ تیرا اغنیا اسفیاء چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا آسماں خان زمین خان یہ زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا پر تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قربان جائیں پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر مدنی چینل کے ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں مست رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور یہ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے بدشگونی اس برے فعل سے بھی اللہ پاک ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمایا ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے ہر نیکی کرنے کا جذبہ بھی عطا فرمائے اور نیکی کی راہیں اللہ پاک ہمارے لیے ہموار بھی فرمائے اور نیکیوں پر ہمیں استقامت بھی عطا فرمائے. پیارے پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز پیکیج ہمارے پاس پیارے بچوں کا ویڈیو پیکیج ہمارے پاس ریڈی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. آنکھ سن لے پالا کہتے کہتے میرا نام فاطمہ ہے. اسلام کے 5 رکن ہیں. ارکان اسلام
हैं? अरकान इस्लाम 5 हैं। अरकान इस्लाम कितने? 5। प्यारे साथी भाई, आज के सवाल का जवाब है अरकान इस्लाम 5 हैं। नाम मुबश्शिर शादा, मैं सुल्तान से बात कर रहा हूँ। इस्लाम के 5 अरकान हैं। अरकान इस्लाम 5 में इस्लाम के 5 अरकान हैं। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 हैं। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 हैं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुर्रहमान तारिया है। मैं सिरालिम बिहार से कर रहा हूँ। अरकान इस्लाम 5 है। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन है। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 हैं। मैं खान से बोल रहा हूँ। अरकान इस्लाम कितने हैं? 5। अरकान इस्लाम कितने हैं? अरकान इस्लाम 5 हैं। मेरा नाम राबिया है। आज का सवाल, इस्लाम के कितने अरकान हैं? इस्लाम के 5 अरकान हैं। मेरा नाम मोहम्मद फैजाज अतारी है। मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। आज का सवाल है कि दीन इस्लाम के अरकान कितने हैं? दीन इस्लाम के अरकान 5 हैं। मेरा नाम अनवद, मैं गुजर खान से बात कर रही हूँ। इस्लाम के 5 अरकान हैं। मेरा नाम उमर है और इस्लाम के 5 अरकान हैं। इस्लाम के कितने अरकान हैं? इस्लाम के 5 अरकान हैं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी जिंदाबाद। क्या बात है प्यारे प्यारे बच्चों की। अल्लाह पाक तमाम बच्चों को बरकतों से माला माल फरमाए, दारैन की सादतें अल्लाह पाक सब बच्चों का मुक़द्दर फरमाए। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा आज का टॉपिक बदशगुनी है। मैं चाहूँगा आतिफ भाई, हमारे असलाफ का और हमारे बुजुर्गान दीन का इस हवाले से क्या अमल था, कुछ इरशाद फरमाइए। हमारे बुजुर्गान दीन जो हैं, उनकी अगर ज़िंदगियों का मुताला किया जाए और देखा जाए तो उनके जितने भी अमाल हैं वो लायक तकलीद हैं जी, कि वो बहुत सारे ऐसे मामलात में हमारी तरबियत भी फरमाते हैं और हमारे लिए यूँ समझिए कि मशअल राह भी हैं। और ये हज़रात का भी इस मामले में यही अंदाज़ और तरीक़ा रहा है कि किसी जगह को, वक्त को या किसी को भी जो है वो मनहूस नहीं समझते थे, उसके बदशगुनी नहीं लेते थे। और जो उस ज़माने में या आज के ज़माने में जिन चीज़ों के ज़रिए बदशगुनी ली जाती है तो उस चीज़ में वो मुब्तला नहीं हुआ करते थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर तवक्कुल उनका जो था वो कामिल था। और जिसका अपने रब पर जितना यकीन कामिल होता है, तवक्कुल होता है, वो इस चीज़ से उतना ही बचता है। और शाह साहब ये भी बात ज़रूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर अगर आपका यकीन कामिल है और ये आपका जहन बन चुका है कि नफ़े और नुकसान का मालिक जो है वो अल्लाह तबारक व तआला है, मखलूक जो है वो नफ़े और नुकसान की मालिक नहीं है। हाँ, दुनिया असबाब की दुनिया है और इसमें असबाब ऐसे इख्तियार बंदा करता है या बाज़ मामलात ऐसे हो जाते हैं जिनकी वजह से इंसान के साथ मामलात हो जाते हैं ऐसे, लेकिन उसी को बुनियाद बनाकर इन चीज़ों को बुरा समझ लेना, इसकी इस्लाम कतल इजाज़त नहीं देता। अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब खारजियों से जंग का जो है वो इरादा फरमाया और सफ़र के लिए निकले तो एक नजूमी जो ऐसे फाल निकालते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, तो वो रास्ते में आ और कहने लगा कि हज़रत जो है वो सूरज जो है वो फ़लाँ जगह पर है और आप अगर अब जाएंगे तो मामला ऐसा हो जाएगा, तो अगर आप इस वक्त तशरीफ़ ले गए तो आपको शिकस्त हो जाएगी, आपको शिकस्त हो जाएगी। ये सुनकर हज़रत सैयदना मौला अली रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत सिद्दीक़ उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा नजूमियों पर एतक़ाद नहीं रखते थे, उन पर एतमाद नहीं रखते थे। अल्लाह अज़्ज़ व जल पर भरोसा करते हुए और तुम्हें झूठा साबित करने के लिए मैं ज़रूर सफ़र करूँगा। अब फिर मामला क्या हुआ, फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सफ़र पर रवाना हुए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी के बाद, यानी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात में जितने भी आपने सफ़र किए वो तो थे ही मुबारक हुज़ूर के साथ जो सफ़र किए थे, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़हरी हयात के बाद आपने जितने भी सफ़र किए उन सब सफ़रों में ज़्यादा बरकत वाला इस सफ़र को बना दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने कामिल फ़तह आपको अता फ़रमाई। और इसी तरह हज़रत सैयदना इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपने काफ़िले के हमरा कहीं जा रहे थे, तो चलते चलते अचानक एक जंगल से गुज़र हुआ तो कुछ कौवों की आवाज़ जो है वो सुनाई दी। तो आपका खादिम जो था वो ठहर गया और कहने लगा कि ये हमें कौवा इंटीगेट कर रहा है, जो है वो इशारा दे रहा है कि कोई मुसीबत आने वाली है और आप रुक जाइए।
تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواباً ارشاد فرمایا یہ کوا ہمیں کیا نفع اور نقصان کی بات کرے گا، اس کو تو یہی نہیں پتا کہ شام کو اس کو دانہ ملے گا یا نہیں ملے گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ ہمیں جو ہے وہ پریشانی یا کسی مصیبت کے لیے انٹیگیٹ کر رہا ہے۔ اللہ پر توکل رکھو، بھروسہ رکھو اور سفر کو جاری رکھو۔ تو گویا کہ ایک تعلیم ہمیں دے دی کہ رب پر توکل رکھنا ہے، بھروسہ رکھنا ہے، کامل یقین رکھنا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان چیزوں سے ہمیں نکال دے گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہیں دوسرا عمر بھی کہا جاتا ہے، ان کا غلام تھا جس کا نام تھا مزاحم۔ اب جب مدینہ پاک سے نکلے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ اس مزاحم جو آپ کا غلام تھا، اس نے دیکھا کہ چاند جو ہے وہ کہتا ہے کہ دبران جو ہے وہ آسمان میں ایک برج ہے وہاں پر تھا۔ تو اب اور کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے یہ بات کہنا تو مناسب نہیں سمجھی کہ چاند دبران میں ہے، آپ سفر نہ کیجیے، آپ ٹھہر جائیے۔ کہہ رہے میں نے کہا میری بات بھی پوری ہو جائے، تو میں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ آسمان کی طرف دیکھیے، چاند کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ اب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب چاند کو دیکھا تو وہ دبران میں تھا، تو آپ نے دیکھ کر فرمایا اچھا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ چاند دبران میں ہے، سفر نہ کرو۔ اچھا یہ بات کہنے کے بعد جو ہے وہ فرمایا کہ مزاحم ہم چاند اور سورج کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ واحد قہار کے حکم اور مشیت کے مطابق چلتے ہیں۔ کیا بات، یعنی اگر یہ ذہن بن جائے، آج جیسے جو ہے وہ احمد بھائی نے مثال دی، اب بندہ جو ہے وہ گھر سے لیٹ نکلا ہے اور سامنے سے بلی گزر گئی، اب وہ اس کو آفس پہنچنا پورے ٹائم پہ، 5 منٹ اس کے پاس باقی ہیں، اب وہ اپنے اعتبار سے جو ہے وہ بائک لے کے جا رہا ہے یا گاڑی لے کے جا رہا ہے، وہ کسی میں لگ گیا، قصور اپنا نہیں، اور کہنا کیا ہے کہ وہ جو بلی گزر گئی تھی اس کی وجہ سے یہ ہو گیا، جبکہ معاملہ کیا تھا، اپنا ہی تھا کہ وہ اتنی تیزی سے نکلے، حضرت 10 منٹ پہلے نکل جاتے، 20 منٹ پہلے نکل جاتے تو یہ فائدہ ہو جاتا۔ تو اس لیے کوئی بھی کسی قسم کا ہو تو کسی کو منحوس سمجھنا یا کسی کے بارے میں ایسا معاملہ کرنا، نہ تو اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارے بزرگان دین کا اسلاف کا یہ طرز عمل رہا ہے، اور بلکہ حدیث پاک میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر لہو او من تکہن او تکہن لہو او من سحر او سحر لہو، فرمایا جس نے بدشگونی لی اور جس کے لیے بدشگونی لی گئی، یا جس نے کہانت کی، یا جس کے لیے کہانت، یا جس نے جادو، جس کے لیے کہانت کی گئی، یہ جادو کرنے اور کرانے والا یہ سارے ہم میں سے نہیں۔ یعنی یہاں تک فرما دیا کہ بدشگونی کرنے والا ہی ہم میں سے نہیں ہے۔ بہرحال ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنا ہے، یہ رکھیں گے تو انشاءاللہ بدشگونی سے بچ جائیں گے۔ کیا بات ہے، بہت پیارا ایک میسج ہے مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے عاطف بھائی نے دیا ہے، جو بزرگان دین کی سیرت سے ہمیں پیغام ملتا ہے، وہ ہے اللہ پاک کی ذات پہ کامل بھروسہ کرنا۔ اور ایک مسلمان، سب سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے پالن ہار، اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ رکھے اور کامل بھروسہ رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے نا، مجھے کس چیز کی پرواہ ہے، مجھے کس چیز کا ڈر ہے۔ اسلاف کی زندگیاں تو یہی تھی۔ یہ تب ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین، یوں کہیں کہ یہ مقام بندے کو تب ملتا ہے کہ جب بندہ اللہ پاک کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، جب علم دین سے آشنا ہو، جب وہ علم دین حاصل کیا ہو، دین کا پتہ ہو، دین کی سدھ بدھ ہو پتہ ہو، اور اس طرح کی جو بری صفات ہیں اس سے اپنے آپ کو جب بچا لیتا ہے تو اس وقت بندے کو یہ مقام ملتا ہے، یا یوں کہیں کہ اس نہج پر پہنچتا ہے اور بندہ یہ ذہن بنا لیتا ہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے نا۔ ہے تو یہ کمال درجہ ہے بندے کو، جب بندے کو یہ نصیب ہو جائے احمد بھائی کہ یہ درجہ اللہ کی ذات پہ کامل بھروسے والا درجہ بندے کو نصیب ہو جائے، ہے تو کمال درجہ ہے نا۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے پھر اللہ اسے کافی ہے، اللہ کافی پھر ہے۔ کچھ بھی نہیں چاہیے اسے، نہ اتنی دنیا۔ پیاری آیت مبارکہ ہے، واہ واہ، ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کو پسند ہی توکل کرنے والے، واہ واہ، جو توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ انہیں پسند فرماتا ہے۔ پھر جنہیں اللہ مل جائے اور جنہیں اللہ پر کامل توکل نصیب ہو جائے، پھر اللہ فرماتا ہے میں انہیں کافی ہوں، اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اس طرح کے اذکار بھی ہمیں سکھائے گئے ہیں۔
اچھا یہ چیز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اور آپ کے افعال سے بھی ہے کہ ہمیشہ برائی کو بھلائی سے ٹالا جا سکتا ہے. کیسے کہ آپ دیکھیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب بڑے بڑے معاملات بھی ہوئے، حتیٰ کہ وہ آثار کے جو گزشتہ قوموں پر عذاب کے اسباب تھے، جیسے چاند اور سورج کا متغیر ہو جانا، آسمان کی کیفیت کا بدل جانا، گھنے بادلوں کا آ جانا، تو اس حالت میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل، صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تلقین، دعا، نماز، عبادت، استغفار کی طرف، اسی طرف حکم دیا گیا، اسی طرف جانے کی تلقین کی گئی، اسی طرف جانے کا جو بیان تھا وہ کیا گیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں اس بات کی صراحت موجود ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بدشگونی کوئی چیز نہیں، جی برا شگون اسی پر ہے کہ جس نے بدشگونی لی. ایک اور روایت ہے جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بدشگونی اسی کو نقصان دیتی ہے جو برا شگون لے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بدشگونی لے، یعنی کچھ سن یا دیکھ کر برے شگون کا یقین کر لے اور اپنے کسی کام سے رک جائے تو اسے برائی پہنچ ہی جائے گی، کیونکہ اس نے سوچ یہ لیا ہے، اس کی سوچ ایسی بن گئی ہے تو اسے برائی پہنچ ہی جائے گی. اور جو اللہ پاک پر توکل کرے، اللہ پاک پر بھروسہ رکھے، خوف اور امید کے ساتھ دل سے بارگاہ الہی کی طرف متوجہ رہے، دل سے ان ڈراؤنے معاملات کو، اسباب کو دور کرے اور ان سب کا خیال بھی دل سے نکال دے اور دعائیں پڑھے. ان احادیث میں، احادیث طیبہ میں جن دعاؤں کا ذکر آیا ہے ان دعاؤں کو پڑھے اور اپنا کام کر گزرے، تو ایسے یقین والے لوگ، ایسے یقین والے بندہ مومن کو بدشگونی کوئی نقصان نہیں دیتی. کیا کرے کہ جو کام کرنا ہے کر گزرے، اسباب اپنائے اور اللہ پاک جل جلالہ پر توکل رکھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ دعائیں پڑھے کہ جو احادیث میں آئی ہیں. احادیث طیبہ میں اس حوالے سے جو بیان ہوا اور جو اس کا علاج کے طور پر ذکر آیا ہے وہ یوں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ کے پاس شگون کا ذکر کیا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں نیک فعل اچھی چیز ہے، اور مسلمان کو کسی کام سے نہ روکے، تو جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے تو یوں کہے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت لا حول ولا قوت الا بک، یعنی اے اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں لاتا اور تیرے سوا کوئی برائیوں کو دور نہیں کرتا، نہ ہم میں طاقت ہے اور نہ قوت مگر تیری توفیق کے ساتھ. جب انسان بدشگونی اس کے ذہن میں آ رہی ہو یا اس طرف اس کی سوچ جا رہی ہو تو وہ اس دعا کو پڑھے جس کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا ہے، اب پھر وہ کام کر گزرے. جی تو یہ بدشگونی کا علاج بھی ہے اور اس بدشگونی سے چھٹکارا بھی ہے، وہ کام بھی اچھا. کیا بات، یعنی رجوع بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف کرے نا، اپنی توجہ خالق کائنات کی طرف، اپنی توجہ مالک حقیقی کی طرف جب بندہ کر لے گا، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی اسباب بنانے والا ہے، وہی مشکلات کو، دکھوں کو، دردوں کو، تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے. اور وہ کام جو ہم اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کام ہو ہی نہیں سکتا، بس میں ہی نہیں ہے، وہ خالق ہے، وہ مسبب الاسباب ہے. وہ کیسے اسباب بنا دے گا خبر بھی نہیں ہوگی، اور آپ کے حق میں اگر بہتر ہو، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے اور آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ کے لیے مقدر کر دیا ہوا ہے، آپ کو عطا کرے گا، وہ آپ کو مل کے رہے گا. یہ ذہن بن جائے نا عبد الواجد بھائی کہ جو میرے لیے مقدر کر دیا گیا ہے مجھے مل کے رہے گا. بس اوقات یوں بھی بندہ بدگمانی کر رہا ہوتا ہے نا، برا گمان کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کام کے لیے، بالخصوص جب کام کے لیے نکلا تو جاب کے لیے جا رہا ہے یا انٹرویو وغیرہ کے لیے جا رہا ہے، تو اس وقت یہ ذہن ہوتا ہے کہ بس اب میں فوراً نکلوں، اور یہ کوئی ایسا حادثہ ہوا جس طرح کا یہ لوگوں میں رائج ہے، بندوں کو دیکھ لیا یا کوئی آواز اس طرح کی سن لی، ایکس وائی زی کچھ بھی جس سے بدگمانی لی جاتی ہے. تو یہ بندہ اگر یہ سوچ لے اگر یہ میرے حق میں مقدر ہوا مجھے مل کر رہے گا. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں اس نے تصور کیا ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا اور گیا لیکن پھر بھی کام نہیں ہوا اس کا، یہ بھی تو ممکن ہے نا. جی بالکل شاہ صاحب ایسا ہی ہے
کہ بعض اوقات آدمی کی سوچ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے، جی لیکن جو مسلمان کی سوچ ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کہ اللہ جسے تو عطا فرمانا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا، اور جسے تو روکنا چاہے وہ دے نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ تو مسلمان کا توکل ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ جو گھر سے نکلے اور یہ جو آپ نے مثال دی ہے، تو بالکل ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی یہ عادت بن چکی ہوتی ہے کہ جو اچھی چیز ہے نا اس کی نسبت وہ اپنی طرف کرتے ہیں کہ یہ جناب میری وجہ سے ہوا، میں نے یہ کیا تو یہ ہوا۔ لیکن جب کوئی برائی ہو جاتی ہے یا کوئی برا کام ہو جاتا ہے یا وہ کسی کام میں ناکام ہو جاتے ہیں تو ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس ناکامی کو قبول کریں، وہ اندرونی طور پہ انٹرنلی بہت کمزور ہوتے ہیں۔ ان کا جو سائیکولوجیکل میک اپ ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے اندر یہ بات بٹھا لی ہوتی ہے کہ بھئی میں تو ناکام ہو ہی نہیں سکتا نا، میرے سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ناکامی ہو گئی یا برائی ہو گئی تو دیٹ از ناٹ مائی فالٹ، اٹ از بیکاز آف سو اینڈ سو پرسن، یہ میری وجہ نہیں ہے، کسی اور کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کامیابی ہوگی تو اس کا کریڈٹ خود لیں گے، اور جب ناکامی ہوگی تو پھر بلیم گیم شروع کر دیں گے، دوسروں پہ بلیم کریں گے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ چلتا پھرتا فتنہ ہوتے ہیں۔ اچھا، جس گھر میں رہتے ہیں اس گھر میں فتنے، جس آفس میں کام کرتے ہیں اس آفس میں فتنے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے لیے فتنے۔ جبکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ قبول کرتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، میرے سے کچھ غلطی ہوئی، میرے سے غلط ہو گیا، اب میں اس غلطی سے سیکھوں گا اور آگے بڑھوں گا، آگے جاؤں گا، اور آگے جا کر جو اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا۔ تو اس چیز سے، اس ذہن سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے، اور بدشگونی چھوڑ کر جو اصل غلطی ہے، جو سبب بنا ہے اس برائی کا، اس برائی پہ غور کرنا چاہیے، جس کی مثال عاطف بھائی نے بھی دی تھی کہ صاحب نکلے خود دیر سے ہیں اور ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہیں، بائک کو جہاز بنایا ہوا ہے اور روڈ سمجھ رہے ہیں کہ رن وے ہے اور میں اکیلا چلا رہا ہوں۔ تو جب آپ اس طرح سے چلائیں گے تو پھر آپ نے ایکسیڈنٹ تو ہونا ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ جی کالی بلی رستہ کاٹ گئی، کالی بلی رستہ نہیں کاٹی، آپ کے عقل پہ خود پردہ پڑ گیا کہ آپ نے روڈ پر اس طرح سے جو ہے وہ بیہیو کیا ہے۔ تو اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے اور بدشگونی سے بچنا چاہیے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ بڑی پیاری مثال بھی تھی اور سمجھایا بھی، غلطی اپنی ہے اور بلیم کسی اور کو کرنا یہ ناانصافی ہے۔ اپنے دل کو منا رہے ہیں کہیں نہ کہیں کہ یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، دل کو نہ منائیں، اپنی غلطی کی طرف دل کو منائیں کہ بھئی میری ہی غلطی ہے۔ اچھی بات ہے کہ اگر آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہیں اور فوراً تسلیم کر لیتے ہیں اور پھر اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں، یہ بہت ایک اچھا سائن آپ کے لیے۔ اللہ کرے کہ ہم یہ سیکھ لیں اور اس طرف بھی آ جائیں، اپنی غلطی ہو تو اسے فوراً مان لینے میں ہی بھلا ہے۔ بعد میں جو آپ نے ماننی ہے، جو آپ نے آپ پہ گزرنی ہے، کیا ہوگا، کسی کو کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ غلطی سے آپ سیکھیں گے، آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ بہرحال اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال لیتے ہیں جی، کال چلے گی۔ محمد احتشام اتاری خانے وال سے نعت خان بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والی نعت سنا دیجئے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ کیا بات ہے جی، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ مزید کال۔ صلی اللہ کہتے میں آج کا موضوع بہت ہی پیارا ہے۔ نعت کا اسلام بھائی آپ سے عرض کیے والا کلام سناتے۔ محمد مظہر کامل حق کے شان عزت کا۔ کیا بات ہے جی، مزید۔ اللہ پاک تمام مبلغین کو سلامت رکھے۔ شاہ صاحب میری فرمائش یہ ہے کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کلام سنا دیں۔ نگاہ مہر جو اس مہر کی ادھر ہو جائے، گناہ کے داغ مٹیں دل میرا کمر ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ آمین آمین، بہت شکریہ جی۔ کچھ میسیجز ہیں
آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی. دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں ہے. کہہ رہے ہیں جی میری گزارش ہے کہ مجھے ایک کلام ضرور شامل کر دیں, میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں. اچھا جی, میرا جینا بھی ہے اے کوئی جینا, دور ہے مجھ سے تیرا مدینہ. یہ کلام سنا دیجیے. جزاک اللہ جی, آمین. اچھا جی, محمد عبداللہ غفار بھائی ہیں اوکاڑا سے. ماشاءاللہ, آپ دیکھیں ذرا چہرے کی مسکراہٹ تو پہ لگائیں صحیح نا. اوکاڑا کہا فوراً ماشاءاللہ ہماری طرف میری طرف متوجہ. جماعوں کے ساتھ اپنے اوکاڑا نکالا ہے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ خاص وجہ ہے تو جبھی تو اوکاڑا کہا میں نے. جزاک اللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. ہمارے عبد الواجد بھائی ماشاءاللہ, ان کا آبائی گاؤں کہیں گے آپ جی, آبائی گاؤں ماشاءاللہ ہمارے عبد الواجد بھائی کا اوکاڑا شریف ہے جی. اوکاڑا گاؤں نہیں ہے, اوکاڑا آبائی گاؤں یوں کہا جاتا ہے, میرا خیال ہے یوں شہر بھی ہو, لیکن جو ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ کس گاؤں سے تعلق رکھتے ہیں تو اوکاڑا یعنی آبائی گاؤں, آبائی علاقہ. آبائی شہر تو میرا خیال ہے نہیں کہا جاتا, کہہ دیا جاتا ہے دل کرے تو کہہ دیا جاتا ہے. چلیں آبائی شہر کہیں, آبائی گاؤں کہیں. چلیں جی, اوکاڑا سے تعلق ہے جی, یہ ٹھیک رہے گا. عاطف بھائی آپ ٹھیک ہے جی؟ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی آپ کو. نعت خواں اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ لازمی سنا دیں, دل نشین کلام ہے جی. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے دل کی بات آپ نے کی ہے اوکاڑا والوں, میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے یہ کلام سنوں, اور ماشاءاللہ یہ فرمائش بھی آ گئی ہے جی. اچھا جی, ایک میسیج ہے اور میں چاہوں گا اس حوالے سے عبد الواجد بھی آپ سے گفتگو کروں گا. میں انشاءاللہ کلام لینے کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا. شاہ صاحب کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی, دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے, دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. کہہ رہے ہیں جی سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے, اللہ پاک قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین, آمین آمین آمین. کہہ رہے ہیں جی اللہ پاک مدنی چینل کی پوری ٹیم بلکہ ہر مبلغ کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے. اچھا جی, سوال یہ ہے کہ کسی گھر میں شادی ہو, اتفاقاً شادی والے دن گھر کا کوئی فرد فوت ہو جائے تو آنے والی بہو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آتے ہی فلاں شخص کو کھا گئی. ایسے لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ اچھا جی, نعت خواں اسلامی بھائی سے ہے کہ کلام, اچھا جی ریکارڈنگ, اچھا کلام کے لیے کہہ رہے ہیں جی, کون سا کلام ہے؟ ریکارڈڈ کلام کوئی چلانے کا کہہ رہے ہیں جی. اللہ پاک آپ کو برکتیں. تو آپ نے عابد بھائی ہیں, بہت شکریہ عابد بھائی. میں چاہوں گا اس حوالے سے ہم کچھ گفتگو کریں گے. سرگودا سے بھی ایک میسیج ہے جی, ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ تمام آتا ہو. جی احمد بھائی, لفظ تمام آتا ہو. 5 4 3. تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے, اسیر جس کو بنا کر رکھیں مدینے میں, تمام عمر رہائی کی وہ دعا نہ کرے. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, کیا ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے. کیا بات ہے جی, آپ نے شعر مکمل کر لیا. عاطف بھائی ہو گیا نا پورا؟ جی انہوں نے کیا نا جی, آپ نے نہیں کیا. تمام ابھی تو عقل تمام جو نا وہ سرچ گھوم کے یہ لیکن آیا نہیں ذہن میں. جی شاہزیب بھائی تمام. انہیں سلام منور یہ چاہتا ہے جی, تمام عمر لکھوں پر نہ ہو تمام سلام. یہ میرے ذہن میں صرف یہ آ رہا تھا, شعر نہیں آتا تھا. تمام یہ سر ذہن میں تھی, کچھ آ رہی تھی تمام جو اس کا لگاتے ہیں نا آپ. لیکن چلیں جی, اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اچھا, اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت, چونکہ ماہ رضا چل رہا ہے, اعلیٰ حضرت کا عرس بھی اسی ماہ مبارک میں ہے, سفر مبارک میں, تو انشاءاللہ منقبت بھی شامل کریں گے ہم. اچھا جی, کہہ رہے ہیں جی شاہ صاحب کیا حال ہے جی؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی. میاں خان صاحب ہیں جی شیخو پورہ سے, کہہ رہے ہیں جی سلسلہ بہت ہی خوبصورت ہے, ہم گھر والے اس سلسلے کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا جی میاں صاحب. اچھا جی, کیا آپ کبھی شیخو پورہ آئے ہیں؟ اگر آئے ہیں تو تب کا کوئی یادگار واقعہ سنائیں. اچھا جی, ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ نگاہ کرم آتا ہو. عاطف بھائی سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ کلام سنا دے, واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا. عاطف بھائی سے شعر سنتے ہیں, انشاءاللہ کلام ہمارے شاہزیب بھائی سنائیں گے, اور بلکہ سنا بھی دیا ہے, ہم نے شامل کر دیا جی. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. شیخو پورہ میں ایک مرتبہ میرا آنا ہوا ہے. میں جامعۃ المدینہ میں جب پڑھ رہا تھا, آئی تھنک تیسرے درجے میں ہوں گا, یعنی الصف الثالث میں ہوں گا, 3rd ایئر یا 4th ایئر میں تھا, اب ایگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے, لیکن 3rd یا 4th ایئر تھا. تو اس وقت ایک مرتبہ آنا ہوا تھا, اور بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے
शेखुपुरा में आना हुआ था। अब कोई यादगार वाक़या तो अल्लाह का शुक्र है कोई हादसात से तो महफूज रहा, कोई ऐसा यादगार वाक़या भी नहीं, बस इतना याद है कि कहीं होटल पे बैठ के खाना खाया था, बस ये याद रह गया। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। अच्छा जी, सुबह के औकात में दुकान खुलती है, हम लोग अक्सर सामान लेने जाते हैं तो कई दुकानदार ऐसे होते हैं जो दुकान खोल कर बैठे होते हैं लेकिन कमाई नहीं हो रही होती, यानी अभी कोई ग्राहक नहीं आया होता। फिर अगर हम बड़ा नोट ले जाएं, 500,000 का नोट ले जाएं तो सामान लें तो अक्सर पास उनके यानी दुकान वालों के पास खुले पैसे नहीं होते। तो इस सिलसिले में कई दुकानदार ग्राहकों से इज्तनाब भी करते हैं, लड़ते भी हैं कि तुमने हमारी बिस्मिल्लाह ख़राब कर दी, माज़अल्लाह। कह रहे हैं जी आपकी राय इस सिलसिले में क्या है, फरमाए, रहनुमाई फरमा दें। जी इंशाल्लाह इस हवाले से भी अर्ज़ करते हैं। अहमद भाई इस पर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं, कुछ फरमा रहे हैं आप? जी मैं ये फरमा रहा हूँ कि इसमें कसूर ग्राहक का नहीं है, उस दुकानदार का है। जी अल्लाह के बंदे, तुम्हें पता है जी कि तुमने दुकान पे जाना है तो खुले नोट लेके रखो। जी अगर आपके पास खुले पैसे होंगे और कोई ग्राहक आएगा तो आप उसको दे देंगे तो बस खत्म बात। आई हुई रोजी है ना जी, ये जी दरवाजे पर पहुंची रोजी, क्यों दुकान बनाई है? जी इसीलिए तो बनाई है दुकानदार के दुकान के रोजगार हो। जब रोजगार रोजी आपके दरवाजे पर आई और आप उसी को ठुकरा रहे हैं तो ये तो नाशुक्री भी कहीं ना कहीं आएगी। अल्लाह पाक काफियत फरमाए। नेमत की कदर जो है, नेमत का शुक्र, किसी भी नेमत का शुक्र आप देखें, एक तो है कि लफ्जों में शुक्र अदा करना, एक ये है कि उसका हक अदा किया जाए। मिसाल के तौर पर देखें, आंख है ना, आंख का एक शुक्र यह है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने आंखों का नूर अता किया है, और एक शुक्र यह है कि इस आंख को गुनाह से बचाया जाए, यह भी इस नेमत का शुक्र है। ऐसे ही कान है, अल्लाह की नेमत है। एक शुक्र यह है कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने कान अता किया है, मेरी जो समाअत की ताकत है, सुनने की ताकत है, इसे तूने बाकी रखा है। और एक शुक्र यह है कि इसे हराम से बचाया जाए, हराम सुनने से बचाया जाए। इसी तरह दुकान अल्लाह पाक की नेमत है, कारोबार अल्लाह पाक की नेमत है, तो इसके शुक्र के तकाजे भी तो मुख्तलिफ होंगे ना। उसमें एक ये है कि जो आपके पास ग्राहक आ रहा है उसने अखलाक के साथ पेश तो आए, आप अच्छे अंदाज में पेश आए, अच्छे अंदाज से डील करें और शरीयत मुताहरा के मुताबिक उसे डील करेंगे तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि यही उसका हक भी होगा। जी क्या साहब, दो दुकानदार हैं जी, एक जरा चुस्त हैं और वो रात से ही सुबह का इंतजाम करके बैठ जाते हैं कि उन्होंने अपने गले में पैसे रखे हुए खुले, और एक साहब हैं कि सुस्त हैं जी, वो खाली जेब और खाली हाथ दुकान पर आते हैं। तो एक जब ग्राहक उसके पास गया जिसके गले में देने को कुछ नहीं, तो वो समझ रहा है कि ये मनहूस है, और साथ वाला दुकानदार जिसके पास पैसे हैं उसने वो पैसे खुले करके सामान भी दे दिया, बकाया भी दे दिया, तो वो ये समझ रहा है कि ये मेरे लिए खुश नसीबी है। तो बात यहाँ पर क्या है, कोशिश की, एफर्ट की, सही की और अपने जहन को बना के रखने की। तो इसमें बदशगुनी नहीं है बल्कि स्ट्रेटजी की गलती है, तकनीकी गलती है, इसको दूर किया जाए। जी एक मैसेज है, कह रहे हैं जी कि अगर कोई खाली कैंची चलाए तो बदशगुनी यूँ ली जाती है कि घर में लड़ाई झगड़ा होगा। अच्छा जी, उल्टी आंख यानी बाईं तरफ वाली ये फड़के तो बदशगुनी ली जाती है, अब कोई मुसीबत आएगी। इस पर भी कुछ रोशनी डालें और इसका हल भी बयान फरमा दें। इसका हल यही है कि बदशगुनी ना ली जाए, कुछ भी नहीं होता। अगर ये कैंची चलाने से घरों में लड़ाई झगड़ा होता तो हमारे मेरा ख्याल है जितने भी टेलर्स हैं इनके घर में तो हर रोज़ लड़ाई झगड़ा ही रहता होगा, बल्कि इनकी दुकान पे भी लड़ाई झगड़ा भी रहता होगा। और जो बाल वगैरह काटते हैं तो ये भी तो कैंची इस्तेमाल करते हैं। बसाव का एक कट लगाएंगे टक 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 2-3 दफ़ा करने के बाद फिर करते हैं। जैसे वो बिरयानी वाला एक को डालते 3-4 मतलब टक टक करने के बाद डालता, तो ये अंदाज भी होता है। ऐसे ही दर्जी भी जब काटेगा तो 2-3 दफ़ा यूँ कट करेगा, तो इसका क्या मतलब है कि लड़ाइयाँ होती हैं उनके घर में? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हम यानी वहमों का शिकार हो चुके हैं, खुद साख्ता की ये हमने बना लिया है कि जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शायद लड़ाई झगड़ों का हम शिकार हो जाएंगे। अल्लाह की रहमत पर उम्मीद रखें, भरोसा रखें। आप लड़ाई की तरफ नहीं बढ़ेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, आप पहल करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे तो लड़ाई होगी। इसमें दो बातें शाह साहब, एक तो ये है कि कोई भी फजूल काम करने से बचना चाहिए जी। तो अगर फजूल बैठे कैंची चला रहे हैं तो भाई दुरूद पाक पढ़ लें, क्या अल्लाह का जिक्र कर लें। अच्छा, बाज़ औक़ात बच्चे होते हैं ना, उनके हाथ में कैंची आ जाती तो वो बार बार चलाते हैं, तो बड़े मना करते हैं। तो वो मना करना बदशगुनी की वजह से नहीं होता, वो इस वजह से होता है कि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंच जाए। तो ये भी एक पहलू होता है, और हर फजूल और लायानी काम से बचना चाहिए। क्या बात है। तो बिला ज़रूरत बैठ के टांगे हिलाते रहना
یا کینچی چلاتے رہنا تو اس سے بڑے منع کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے بدشگونی نہیں بلکہ یہ ہے کہ فضول کام ہے, یہ نہ کریں, کوئی اور پروڈکٹیو کام کر لیں. کیا بات ہے جی. امیر علیہ سنت کی منقبت کا کہا گیا جی. اعلیٰ حضرت کی منقبت کا ایک اور میسج بھی ہے. اچھا جی, کربلا کے جانثاروں کو سلام, اور آقا تم سے اگر منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے. اچھا جی, نعت خواں بھائی نے بڑی پیارے انداز میں کلام سنایا. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کا جی حوصلہ افزائی کرنے کا. اور بعد اب مدینہ پاک کی حاضری کا کہا ہے جی. اللہ پاک آپ کو جلد از جلد مدینہ پاک کی بعد اب حاضری عطا فرمائے. اچھا, مدثر بھائی ہیں لاہور سے, کلام سنا دیں. کسی طرح اتنے علم کے دریا بہا دیے. اچھا بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے جی. اچھا, مدینے سے بلاوا آ رہا ہے. اچھا جی, ایک اور میسیج ہے, ہم بہت شوق سے پروگرام دیکھتے ہیں, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. اس کلام کی بھی فرمائش ہے. اللہ پاک سب دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. کچھ کمنٹ شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل پھر ہم بڑھیں گے ہمارے پیارے پیارے نعت خواں بھائی کی طرف, اور انشاءاللہ ہم کلام سنیں گے. اچھا جی, محمد رمضان بھائی ہیں. اچھا جی, حاجی مشتاق صاحب کی آواز میں کلام سنا دیں, مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے جی. مبین بھائی ہمارے ساتھ ہیں. محمد نواز بھائی ہیں, مدینہ یاد آیا ہے. اچھا جی, علی شیر بھائی ہیں, کہہ رہے ہیں آج کا موضوع بہت اہم ہے, اللہ پاک علم میں اضافے عطا فرمائے, آمین. بہت شکریہ جی. سائم علی بھی کہہ رہے ہیں جی, آج کہہ رہے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت پیارا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ, آپ نے مجھے بھی دعاؤں سے نوازا. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. دیگر بھی عاشقان رسول نے میسیجز کیے ہیں, دعوت اسلامی زندہ باد, ماشاء اللہ, اور اس طرح کے میسیج, حوصلہ افزائی کے میسیج بھی ہیں. بہت شکریہ آپ سب عاشقان رسول کا. بڑھتے ہیں شاہ زیب بھائی کی طرف, کلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا. نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ انداز وحدت کا. تدابیر منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. تدابیر منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا. سبے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں. سبے ماتم اٹھے خالی ہو زندہ ٹوٹے زنجیریں. گنہگار رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گنہگار رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. گنہگار رو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. آئی نسیم کوئے محمد, آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئی نسیم کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھچنے لگا دل, کھچنے لگا دل میں
میرا کھچنے لگا دل کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کوئے محمد کعبہ ہمارا کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصحف ایمان روئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کا رخ سوئے کعبہ ہم سب کا رخ سوئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ سوئے محمد روئے کعبہ کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ کعبے کا کعبہ کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم طوبیٰ کی جانب تکنے والوں طوبیٰ کی جانب تکنے والوں آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو آنکھیں کھولو ہوش سنبھالو دیکھو قدے دل چھوئے محمد دیکھو قدے دل چھوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھینی بھینی خوشبو لگی بھینی 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 خوشبو لگی دل کی دنیا مہکی بیدم دل کی دنیا مہکی کھل گئے جب گئے سوئے محمد کھل گئے جب گئے سوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم آئی نسیمیں کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد رضا کیا بات ہے تیری احمد رضا کیا بات ہے تیری احمد رضا کیا بات ہے تیری احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی خدمت قرآن پاک کی وہ لا جواب کی
راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی، راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی۔ تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی، تم کیا گئے کہ رونق محفل چلی گئی۔ شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، شعر و ادب کی زلف پریشان ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ۔ احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی۔ دستار رہی ہے زمین پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج ہریرا رضا کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہمارا بدشگونی ہے۔ میں چاہوں گا عبد الواجد بھائی، جو سوال میں نے آپ کی طرف بڑھایا تھا، جو ایک میسیج بھی تھا کہ بسا اوقات شادی ہو کر جیسے ہی بہو گھر میں آتی ہے اور وہاں پر فوتگی ہو جائے تو پھر اس دن ہی نہیں، ہمیشہ کے لیے یوں کہیں کہ اسے یہ تمغہ دے دیا جاتا ہے، معاذ اللہ، کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، تو یہ ایک سائیڈ سے سوچا جائے تو یہی سمجھ آتی ہے جو وہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی جب دلہن آئی تو گھر میں فوتگی ہو گئی، اور دوسری سائیڈ سے دلہن کیا سوچے کہ وہ صاحب میرے لیے منحوس تھے کہ میری شادی تھی اور انہوں نے اپنی نوست پھیلا کے میری شادی کو برباد کر دیا۔ تو اگر آپ ایک طرف سے سوچنے کا حق رکھتے ہیں تو دوسری طرف سے وہ بھی سوچنے کا حق رکھتی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ بدشگونی ہے، جو ہونا تھا وہ ہونا تھا، اور موت کا وقت کوئی ایک لمحہ نہ آگے کر سکتا ہے نہ پیچھے کر سکتا ہے۔ تو اس فوتگی کو، وفات کو اس دلہن کے ساتھ اٹیچ نہ کیا جائے، بس ان صاحب کی موت کا وقت آیا تھا تو اس وجہ سے یہ سب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پر میں چاہوں گا کہ اختصاراً ہم سفر کا بھی ذکر کریں۔ احمد بھائی، سفر کے حوالے سے بتائیں کہ لوگ سفر کو بھی بڑا منحوس سمجھ رہے ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ جی، یہ دور جہالت سے یہ چلتا آ رہا ہے، اور اس مہینے کو ایسی بلا وجہ منحوس سمجھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تو خاص صراحت سے ارشاد فرمایا کہ لا سفر، سفر ایسی کوئی چیز نہیں کہ جس میں نحوست ہو یا اس سے بدشگونی لی جائے۔ اور بعض لوگ اس مہینے میں شادی کرنے کو برا سمجھتے ہیں، یا یوں کہتے ہیں کہ یہ شادی دیر پا چل نہ پائے گی یا یہ درست نہ ہوگی وغیرہ وغیرہ، حالانکہ سفر ہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہزادی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور وہ کیسی شادی چلی، کیسی پھر اولاد نصیب ہوئی، اور کس قدر وہ کامیاب شادی تھی۔ تو یہ صرف باتیں ہیں، سفر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اسپیشلی آخری سفر کا جو آخری بدھ ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی بعض لوگ اس طرح کا گمان رکھتے ہیں، اور پھر مختلف چیزیں اس ارادے سے تقسیم کرتے ہیں، کالے چنے وغیرہ وغیرہ۔ تو تقسیم کرنے میں حرج نہیں، لیکن اس نظریے سے کہ یہ آخری بدھ جو ہوتا ہے یہ معاذ اللہ برا ہے یا منحوس ہے یا اس میں یہ معاملات ہوئے۔ چوری روزہ کہا جاتا ہے پنجاب کے بعض علاقوں کی طرف کہ یہ چوری روزہ آخری بدھ۔ اچھا، روزہ تو کوئی بھی نہیں رکھتا، چوری البتہ سارے کھاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے یہ تصور نہ رکھا جائے کہ یہ وہی آپ جس طرح توجہ بھی دلا رہے ہیں نا کہ یہ نحوستیں معاذ اللہ ختم ہو رہے، تو اس لیے ہم یہ چوری کی صورت بنا رہے ہیں اور چوری بنا کر اسے تقسیم بھی کریں گے۔ تو بجائے اس کے کہ آپ یوں کریں، آپ روزہ رکھ لیں، ویسے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں،
آگے پیچھے بھی روزہ رکھیں, بدھ کا بھی روزہ رکھیں, جمعرات کا بھی روزہ رکھیں, اللہ توفیق دے جمعے کا بھی روزہ رکھیں, پھر ایثار ثواب کریں, اہتمام کریں. جتنے بزرگان دین کے اس ماہ میں آراس آئے ہیں ان کا ذکر کریں. اللہ نے چاہا تو اچھی فال نکالیں گے تو میرا خیال ہے آسانی ہوگی. یہاں چاہوں گا عبد الواجد بھائی, اچھی فال نکالنے کا چونکہ ذکر ہوا ہے, کچھ اختصاراً ہم اچھی فال, نیک فال کو بھی ہم ڈسکس کریں, اور چونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے, اختصاراً ہم کچھ اس پر بھی ذکر کریں. جی, نیک فال لینا یا اچھا شگن لینا, جی, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کام کے لیے نکلا اور بارش شروع ہو گئی, تو اب بارش رحمت اور برکت ہے, تو آدمی یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سفر کے آغاز میں ہی رحمت اور برکت عطا فرما دی ہے, تو انشاءاللہ جس کام کے لیے میں نکل رہا ہوں وہ کام ہوگا. اچھا, اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے وہ طوطے کی فال نکالی جاتی ہے یا اور اس طرح کے جانوروں سے, تو وہ منع ہے, وہ ممنوع ہے, وہ کام نہیں, بلکہ یہ کہ کسی چیز کو اچھائی کی علامت سمجھ لینا کہ جس سے امید بڑھ جائے, جس سے آدمی مطمئن ہو جائے, دل خوش ہو جائے, تو یہ جو ہے وہ اجازت ہے, یہ کام کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی گھر سے نکلا اور آواز آ گئی کہ اے کامران, یعنی اے کامیاب آدمی, اے نجی. تو اب یہ جو چیز ہے اس کو وہ اچھا فال سمجھ سکتا ہے کہ کسی نے اس کو کامران سمجھ کے آواز دے دی, حالانکہ وہ کامران نہیں, نعمان تھا, لیکن اس نے کامران سمجھا, اور اس کا مطلب ہے کہ کامیاب. تو اب وہ اس سے نیک فالی لے سکتا ہے کہ انشاءاللہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہو جائے گا. تو اس کی اجازت ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. پیارے بچوں کی کچھ ویڈیوز مزید ہیں ہمارے پاس, آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام سیدہ معول بخاری ہے. ارکان اسلام 5 ہیں. ارکان اسلام 5 ہیں. سید صاحب, میں ہوں محمد یامین گیلانی جلم سے. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. اسلام کے 5 رکان ہیں. جزاک اللہ خیر. 5 ارکان اسلام 5 ہیں. میرا نام حسن ہے, میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا نام عبداللہ سے رضا ہے, میں کامرا سے بات کر رہا ہوں. ارکان اسلام 5 ہیں. میرا نام محمد پیان ہے, میں گلاچی سے بات کر رہا ہوں. آج کا سوال, دین اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ جواب, دین اسلام کے 5 ارکان ہیں. دعوت اسلامی زندہ باد, ہمارے پیرو مرشد زندہ باد. میرا نام محمد شاہزن رضا ہے, میں کھانے وال سے ہوں. ارکان اسلام کتنے ہیں؟ ارکان اسلام 5 ہیں. میں عبدالکیم سے بات کر رہی ہوں. اسلام کے 5 ارکان ہیں. فاطمہ نور, میں آپ کو سناؤں گی. ارکان اسلام 5 ہیں. آپ کے 5 رکن ہیں. میرا نام منان الیاس ہے, اسلام کے 5 رکن ہیں. میرا نام مائمہ نور ہے, میں رحیمیہ خان سے بول رہی ہوں. ارکان اسلام 5 ہیں. کیا بات ہے جی. کل کا سبق بھی دیکھ لیتے ہیں. کل کا سبق کیا ہے جی؟ سوال, اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ اسلام کا پہلا رکن کون سا ہے؟ اس کا جواب ہے, اسلام اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے خاص بندے اور رسول ہیں. اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ پاک کے خاص بندے اور رسول ہیں. اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف. مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام, شمع عزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود
اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام غوث اعظم امام تو قاونقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہا رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی